बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। कुछ भी कर लीजिए, किसी भी तरह से निकाल कर देख लीजिए, वो एक शख्स, वो एक नाम निकलता ही नहीं है। उस पे बैन कर दिया, उसके ऊपर तज़किरा करना बंद कर दिया, उसका नाम लेना बंद कर दिया, मगर वो आदमी रुकता ही नहीं है। अटक जेल के अंदर एक नया बैरक तामीर करा के एक नई तामीर शुदा बैरक का पहला कैदी 804 वो कैद में है, मगर फिर भी वो रुकता ही नहीं है। वो जो नारा हम सुनते रहे हैं, रोक सको तो रोक लो, वो ऐसा लगता है वो दुरुस्त साबित हो रहा है। मुख्तलिफ तरीकों से उसका रास्ता रोकने की कोशिश हो रही है। आज शायद सभी पुरुमीद थे कि तहरीक इंसाफ का चेयरमैन, कैदी नंबर 804, कप्तान के नाम से मशहूर, तोशा खाना केस के अंदर जो सजा मुअत्तली की दरख्वास्त है, उसके बाद आज फैसला हो जाएगा और शायद वो पाबंदे सलासल नहीं रहेगा। शायद बहुत सारे लोग इसी उम्मीद में खड़े थे, मगर जो इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं उसकी जमात के खिलाफ, उसके खिलाफ, उसके बाद ये सिर्फ खाम ख्याली के अंदर जाना जाएगा कि उसकी जमानत हो जाएगी। कई लोग हैं जो तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, उन्हें गिरफ्तार किया गया, रिहाई मिली तो गेट पर फिर से गिरफ्तार किया गया, फिर रिहाई मिली तो फिर पुलिस वैन डालकर, पुलिस की वैन में डालकर फिर से गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान के अंदर एहतसाब के नाम पर ये बदनुमा बदतरीन एहतसाब है। ये एहतसाब नहीं, ये बदतरीन इंतकाम है। तारीख में इसे बदतरीन इंतकाम के नाम से याद रखा जाएगा। आज तोशा खाना केस के हवाले से जो समाअत हुई है उसके ऊपर मैं कुछ बात करूंगी। जो पूरी दुनिया है, खास तौर पे वो ममालिक जहां पर डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, वो पाकिस्तान के सियासी हालात को किस तनाजुर में देख रहे हैं, और क्या तोशा खाना केस का फैसला आ जाने के बाद सब दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी? ऐसा नहीं होने वाला। तोशा खाना केस से मैं शुरू करती हूँ। रोज सुनते आए कि इसकी समाअत होगी, रोज सुनते आए फैसला हो जाएगा, फिर एक बड़े रिमार्क्स इसके ऊपर आए कि ट्रायल कोर्ट का फैसला गलत था। ये तस्लीम कर लिया जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। ये तस्लीम कर लिया कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में गलतियां हैं। ये भी तस्लीम कर लिया कि इस फैसले में बेशुमार खामियां हैं। ये भी तस्लीम कर लिया कि मुल्जिम को हक़ दिफा नहीं दिया गया। दुनिया की किसी अदालत में, किसी कानून में ऐसा नहीं होता। हमारे इस्लाम में ऐसा नहीं होता कि मुल्जिम को हक़ दिफा ना दिया जाए। 4 बजे अदालत बंद होनी है, 12:30 बजे खान के खिलाफ फैसला दे दिया गया और झटपट गिरफ्तार कर लिया गया। फिर एक ऑर्डर जारी हुआ और पता चला कि जज हुमायूं दिलावर जो है वो लंदन में जा रहे हैं। अचानक इस केस का फैसला आने के बाद वो अगले ही दिन लंदन रवाना हो गए। फैजान हैदर जज का नाम निकाल के जज हुमायूं दिलावर का नाम डाला गया लिस्ट में और उनको लंदन भेज दिया गया। जज की तरफ से जो फैसला आया सो आया, मगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल साहब ने क्या किया? सिर्फ अवाम को एक दिलासा दिया गया चीफ जस्टिस की तरफ से कि फैसला आएगा हाई कोर्ट की तरफ से, फिर हम सुप्रीम कोर्ट का बेंच उसको देखेगा। मगर इस पूरे एक हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब कोई भी एक केस ऐसा नहीं है जिसको सुनेंगे। वो पूरे एक हफ्ते के लिए मौजूद ही नहीं है। उनकी जगह पे जस्टिस एजाजुल एहसन साहब उनकी जगह पर बैठेंगे और मुकदमात को सुना जाएगा। पिछले जुम्मे कहा गया कि पीर को फैसला दे दिया जाएगा। आज जब अदालत में वकला पहुंचे, तहरीक इंसाफ के भी और इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज साहब भी, ये लोग अदालत में पहुंचे तो बार बार दोबारा मुसलसल जस्टिस आमिर फारूक साहब की तरफ से अमजद परवेज साहब को बताया जाता रहा कि मुकम्मल कीजिए, आज फैसला सुना दिया जाएगा। लतीफ खोसा साहब ने कहा कि जनाब मुख्तसर किया जाए, फैसला सुनाया जाए। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ये मान रहा है, तस्लीम कर रहा है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला गलत था, खामियों से भरपूर था, बादियों नजर में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब भी कह चुके हैं कि इसके अंदर खामियां हैं। आज कभी उम्मीद थी, आज
امید تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ ایک فیصلہ سنائے گا کہ خان کا کرنا کیا ہے. یہی تو ایک فیصلہ کرنا ہے، یہی ایک فیصلہ تو کرنا ہے کہ وہ جیل کی بیرک کے اندر رہے گا یا باہر آئے گا. یہی تو فیصلہ کرنا ہے. آج ساری نظریں تھی، وکلا پہنچے ہوئے تھے، میڈیا پہنچا ہوا تھا، رپورٹر موجود تھے، جن وکیلوں کا کچھ نہیں لینا دینا وہ بھی پہنچے ہوئے تھے. فیصلہ ہو گیا. توشہ خانہ کیس کے اندر فیصلہ ہو گیا، مگر پڑھ کر نہیں سنایا. جب فیصلہ کر لیا گیا تو ایک آدمی جس کی جان کو خطرہ ہے، جس کی جان قیمتی ہے، اس کے اپنے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی، کروڑوں لوگوں کے لیے جو فکر مند ہے کہ عدالت کیا فیصلہ دے گی. آج فیصلہ اگر کر لیا گیا تو سنا دینا چاہیے تھا. کس بات کا انتظار تھا؟ یہ میں نہیں، ہر وہ شخص بات کرتا ہے جو سمجھتا ہے کہ عدالتوں کے اندر معمولات کے جو معاملات ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے نہیں جاتے. جب ایک فیصلہ ہو گیا اس کو سنا دیجئے. یہ جو اتنی لمبی لمبی فائلیں عدالتوں کے اندر پڑی رہتی ہیں، شاید وہ اسی لیے گل سڑ جاتی ہیں کہ ہماری عدالتوں کے اندر فیصلہ کرنے کے بعد شاید سنانے کی اتنی کوشش یا ہمت نہیں دکھائی جاتی. عدالت معزز ہے، ججز معزز ہیں، مگر فیصلے بھی اتنے ہی مقدم ہیں اور انہیں سنانا اتنا ہی جلدی ضروری ہے. آج اگر فیصلہ ہو گیا تھا تو اس کو کل 11 بجے تک ملتوی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب کل 11 بجے جو بھی فیصلہ آئے گا، مگر خان کو پکڑ کر اور مزید لمبا جیل کے اندر رکھنے کی تیاری بھی کر لی گئی ہے. اگر بات سمجھ لیجئے، توشہ خانہ کیس کے اندر خان صاحب رہا ہو جاتے ہیں، مگر خان صاحب کی رہائی کس کام کی؟ وہ تو بیرک کے اندر ہی موجود رہیں گے. سائفر کی ٹیم جو ہے وہ جے آئی ٹی ہے، ان سے انویسٹیگیشنز کر رہی ہے. پہلے بھی آدھا پونا گھنٹہ انویسٹیگیشنز کی، آج پھر کی، اٹک جیل کے اندر گئی. تو اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ سائفر کے اندر کل اس فیصلے کو آنے سے پہلے یا آنے کے فوراً بعد رہائی ہوتے ہی خان صاحب کو ممکنہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سائفر میں گرفتار کر لیا جائے گا. یہاں پہ ان تمام لیڈروں کو جو کارکن ہیں، جو سمجھے جاتے ہیں تحریک انصاف کے چہرے ہیں، جو شخصیات ہیں، وہ نکلتی ہیں تو گیٹ پہ دوبارہ سے گرفتار ہو جاتی ہیں. تو کون کہتا ہے کہ خان صاحب گیٹ سے نکلیں گے تو گرفتار نہیں ہوں گے؟ ایک ایسا شخص جس کی وجہ سے پاکستان کو کریش کر دیا گیا، ایک ایسا شخص جس سے بچنے کے لیے عوام کو جہنم میں دھکیل دیا گیا، ایک ایسا شخص جس سے انتقام کی خاطر ملک کو آگ میں ڈال دیا گیا. ماں کتنا ہے ریاست، اس ریاست کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا گیا صرف ایک آدمی کی وجہ سے. اس آدمی سے انتقام اس حد تک لینا ان کے لیے جائز ہو گیا کہ آج پاکستان کے اندر سارا سسٹم تتر بتر ہے. سڑکوں پر لوگ ہیں، تشدد ہے، جھڑپیں ہیں، بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے اپنے لیے پولیس اضافی طور پہ بلوا کر رکھی ہوئی ہے. لوگوں کو خدشات ہے، کیئر ٹیکر حکومت ہنگامی اجلاس کرتی پھر رہی ہے، مگر کسی کو نہیں پتا پاکستان میں الیکشن کب ہونے ہیں. سونے پر سہاگا. آج جو سپریم کورٹ کے اندر رپورٹ جمع کرائی گئی ہے کپتان کے حوالے سے کہ اسے جیل میں کون سی سہولیات دی جا رہی ہیں، ذرا وہ کہتے ہیں کہ سنتا جا سر دھنتا جا. خان صاحب کو جو سہولیات دی گئی ہیں، ایک طرف بشرا بی بی کا بیان خلفی ہے کہ خان صاحب کے بازو کے پٹھے کمزور ہو چکے ہیں، وہ اپنی عمر سے بڑے محسوس ہو رہے ہیں، لاغر ہو رہے ہیں، ان کا وزن پہلے سے کم ہو گیا ہے، شیو ان کی بڑی ہوئی ہے، گھر کا کھانا انہیں میسر نہیں ہے، ان کے اوپر رحم کرے. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں بیان خلفی بشرا بی بی کا جو سپریم کورٹ میں جمع کرایا ہے. سپریم کورٹ نے جب رپورٹ طلب کی ہے کہ خان صاحب کے پاس سہولیات کون سی ہیں، تو ذرا گنتے جائیے، سنتے جائیے اور سوچتے جائیے کہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے. اب خان صاحب کو جو سہولیات ہیں بیرک کے اندر، وہ کسی 5 سٹار میں ایسی سہولیات نہیں ہوں گی جو خان صاحب کو دی ہیں. یہ رپورٹ کہہ رہی ہے. رپورٹ کہتی ہے دیسی گھی میں بھنا ہوا دیسی مرغ خان صاحب کو ہفتے میں 2 مرتبہ ملتا ہے، اور وہ خان صاحب کی خواہش پہ ملتا ہے. ذرا سنیے، ایک آدمی جس کو ٹوائلٹ استعمال کرتے ہوئے دور لگا کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے، اس کی خواہش پہ 2 مرتبہ دیسی مرغ جو ہے وہ دیسی گھی میں بھنا ہوا ملتا ہے.
ایک دفعہ اس آدمی کی خواہش پہ مٹن دیسی گھی میں بھنا ہوا ملتا ہے. ذرا سوچئے, شاید رپورٹ میں یہ لکھنا وہ بھول گئے کہ ہم موجودہ وزیر اعظم کی بات کر رہے ہیں یا سابق وزیر اعظم کی بات کر رہے ہیں. کیا ہم اس سابق وزیر اعظم کی بات کر رہے ہیں جس کو جیل کے اندر برے حالات میں رکھا گیا ہے؟ بابر اعوان صاحب نے لکھا ہے کہ ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں ہے خان صاحب کو, ہاتھ نہیں ملا سکتے خان صاحب سے, اتنا خوف ہے کہ ہاتھ میں کوئی رسید نہ کوئی پرچی نہ دے دیں, کچھ ایسی چیز نہ دے دیں, اتنا خوف ہے. مزید سہولتیں کیا ہے؟ خان صاحب کو پنکھا ہے ملا ہوا, خان صاحب کو میٹرس زبردست ملا ہے, کرسی ہے, خان صاحب کے پاس ٹیبل ہے, 21 انچ کا ٹی وی ہے خان صاحب کے پاس, روزانہ اخبار ملتا ہے, 25 بہترین کتابیں ہیں, 3 سے 4 قرآن پاک ہیں انگریزی ترجمے کے ساتھ خان صاحب کے پاس. خان صاحب کو تو ایسی سہولیات ہیں جیسے 5 سٹار میں دیتے ہیں, شاید اس سے بھی زیادہ اچھی سہولیات ہیں. روم کولر لگا کر دیا ہے, مٹن خان صاحب کو مل رہا ہے, دیسی مرغا خان صاحب کو مل رہا ہے. تو خان صاحب کو کیا پڑی ہے جیل میں رہنے کی پھر, یا باہر آنے کی؟ خان صاحب کیوں اتنے پر مار رہے ہیں اپنے کہ مجھے باہر آنا ہے؟ یہ جو رپورٹ بنا کر بھیجی ہے, اگر جیل مینول کے حساب سے کھانا خان صاحب کو مل رہا ہے یا الگ سے باورچی ان کا کھانا بنا رہا ہے, تو اتنا آپ جو احسان کر رہے ہیں تو خان صاحب کے گھر سے کھانا آنے دینا, اسی طرح سے جیسے میاں نواز شریف صاحب کے گھر سے کھانا آیا کرتا تھا. نواز شریف صاحب کے بھی گھر سے آتا تھا, ان کو میسر تھا گھر کا کھانا. تو ایسی کون سی پابندی ہے, ایسی کون سی پابندی ہے کہ خان صاحب کو یہ نہیں وہ ملنا چاہیے؟ پھر بابر اعوان صاحب کہتے میں گیا, مجھے ہاتھ نہیں ملانے دیا گیا خان صاحب کے ساتھ. اس قسم کا رویہ ہے کہ مطلب ہمیں شرم آتی ہے. یہ جو رپورٹ آپ نے سپریم کورٹ میں جمع کرائی ہے, شرم آتی ہے کہ کس طرح سے توڑ موڑ کے حقائق کو یہ رپورٹ جمع کرائی گئی ہے. خان صاحب کو اٹک جیل میں لانے سے پہلے فوری طور پہ ایک نیا بیرک تیار کیا گیا ہے, ایک نیا بلاک تیار کیا گیا ہے جو کہ مختلف طریقوں سے محفوظ کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ پلان پہلے سے تھا کہ خان صاحب کو اریسٹ کرنا ہی کرنا ہے. اب خان صاحب توشہ خانہ کیس سے نکل بھی آئیں گے تو سائفر میں گرفتار ہو جائیں گے. اتنی جلدی خان صاحب کو نہیں چھوڑنے والے. کیوں؟ کیونکہ خان صاحب باہر جانے کو تیار نہیں ہے. کپتان وکٹ پہ رہنا چاہتا ہے, اس کو زبردستی پویلین بھیج رہے ہیں, وہ کہتا نہیں جاؤں گا, وکٹ پہ کھڑا رہوں گا, کھیلتا رہوں گا, میں آخری گیند تک میں کھیلتا رہوں گا. مگر دوسری طرف ضد ہے کہ آخری گیند تک آپ کو نہیں کھیلنے دیا جائے گا. یہ تو ہو گئے خان صاحب کی سہولیات کی ایک ایسی رپورٹ جس سے ایسے لگتا ہے کہ خان صاحب باہر گرمی بہت ہے, اندر ہی رہ لو. ایسے لگتا ہے کہ خان صاحب کے لیے یہی کہنا ضروری ہو گیا. پھر بشرا بی بی کا بیان حلفی ہے, توشہ خانہ کیس کا فیصلہ کل آنے والا ہے, نہ جانے اس کا فیصلہ کیا ہے کیا نہیں آئے. مگر یورپی یونین, امریکہ اور وہ ممالک جہاں پر جمہوریت ہے, انہوں نے متنبع کر دیا ہے پاکستان کو, یہاں کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو, فیصلہ سازوں کو, کہ پاکستان کے اندر الیکشن فروری 2024 سے لیٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا ہوا تو آئی ایم ایف بھی پیچھے ہٹے گا, دوست ممالک اپنا تعاون ختم کر دیں گے, پاکستان کے اوپر مزید خطرے کے بادل منڈلانے لگے ہیں. یہ جو ایک لمبا چوڑا پلان بنایا جا رہا تھا کہ شاید کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ فروری نہیں 900 دنوں تک باقی رہے گی, یا شاید یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ 1.5 سال کا طول پکڑے گی. اب یورپی یونین نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے, امریکہ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. سفارتی تعلقات محدود یا ختم کر لیے جائیں گے, تعاون نہیں ہوگا, آئی ایم ایف پیسے ریلیز نہیں کرے گا. اب آپشن کیا؟ آپشن صرف الیکشن ہے. الیکشن اور ساتھ ساتھ یورپی یونین اور امریکہ, ان لوگوں نے متنبع کیا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی میدان سجے گا اور تمام سیاسی جماعتوں کو برابری کی بنیاد پہ ان کا حق ملے گا الیکشن میں حصہ لینے کا. یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے دور رکھنے کے لیے جو ہتھ کنڈے, اوچھے ہتھ کنڈے آزمائے جا رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف اس الیکشن میں حصہ لے گی. پھر ہار ہو یا جیت ہو وہ ان کا مقدر ہے. مگر ایک ڈیمو مل گیا کے پی میں, پاکستان تحریک انصاف نے کلین سویپ کر دیا. قیدی 804 نے بیرک میں بیٹھ کے چھکا مار دیا, اب گیند
سبھی ڈھونڈتے رہو. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.